बात सुनो। तुम पढ़े लिखे हो? नहीं। वो मोबाइल चलाता मसरूफ से अंदाज में उसे जवाब दे गया था। वैसे शक्ल से तो तुम अनपढ़ गवार नहीं लगते। सच में तुमने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा? नहीं। एक दफ़ा समझ नहीं आती तुम्हें? वो कड़े तेवरों के साथ उसे घूर रहा था। या अल्लाह, एक ही मस्टंडा पसंद आया था, वो भी जाहिल निकला। और तेवर तो देखो इस जाहिल के, जैसे सारे जहाँ की डिग्रियां ले ली हों। देख ऐसे रहा है जैसे खा जाएगा। मुस्कान किस बात पर आहद ने उसे मुस्कुराती नज़रों से देखा था। उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता अपने करीब कर गया था। नहीं मेरी जान, खाने का तो नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ तुम्हारे इन नर्म और नाजुक होंठों को चखूं। उसके गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। दूर हटे। नहीं अब तो नहीं, वो ये कहता उसके गुलाबी होंठों पे अपनी शिद्दत ठहाने लगा। बात सुनो। तुम पढ़े लिखे हो? नहीं। वो मोबाइल चलाते हुए इंतहाई मसरूफ से अंदाज में उसे जवाब दे गया था। उसकी नज़रें बदस्तूर स्क्रीन पर जमी हुई थी, जैसे सामने खड़ी लड़की का वजूद उसके लिए कोई अहमियत ही ना रखता हो। मुस्कान ने बेयकीनी से उसे देखा। उसके सामने खड़ा वो शख्स जो हुलिये से किसी नवाबजादे से कम नहीं लग रहा था। इतनी रवानी से अपने अनपढ़ होने का एतराफ़ कर रहा था कि मुस्कान का मुंह हैरत से खुल गया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया और एक बार फिर सवाल दागा। वैसे शक्ल से तो तुम अनपढ़ गवार नहीं लगती। सच में तुमने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा? नहीं। वह भी इसी लापरवाही से मोबाइल पर अंगूठा फेर रहा था, जैसे कोई बहुत अहम ईमेल पढ़ रहा हो या शायद गेम खेल रहा हो। मुस्कान को अब सचमुच गुस्सा आने लगा था। एक तो ये देहात की शादी, ऊपर से ये अजनबी माहौल, और उस पर ये खूबरू शख्स जो उसे नज़रअंदाज करने की इंतहा कर रहा था। वो जो शहर के सबसे महंगे कॉलेज की टॉप स्टूडेंट थी, आज एक गांव के लड़के के सामने अपनी अहमियत जताने की कोशिश कर रही थी। एक दफ़ा समझ नहीं आती तुम्हें? अचानक वो मोबाइल जेब में डालते हुए सीधा खड़ा हुआ। उसका कद मुस्कान से खासा निकलता हुआ था। वो कड़े तेवरों के साथ उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुस्कान को अंदर तक गड़बड़ा गई। मुस्कान ने कदम पीछे, दिल ही दिल में वो खुद को कोसने लगी। या अल्लाह, एक ही मस्टंडा पसंद आया था, वो भी जाहिल निकला। और तेवर तो देखो इस जाहिल के, जैसे सारे जहां की डिग्रियां ले ली हों। वो सोच रही थी कि काश जोया ने उसे पहले बता दिया होता कि गांव के लड़के सिर्फ देखने में हीरो होते हैं, दिमाग से बिल्कुल पैदल होते हैं। लेकिन मसला ये था कि आहद नामी ये शख्स देखने में इतना वजीह था कि मुस्कान नज़र हटाने पर कादिर नहीं थी। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, कांधे पर पड़ी शॉल और पैरों में पेशावरी चप्पल, वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मगर अफसोस जहालत ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था। मुस्कान के दिमाग में अभी ये फतवे जारी थे कि उसने महसूस किया आहद का चेहरा उसके चेहरे के खतरनाक हद तक करीब आ चुका है। वो घबरा गई। देख ऐसे रहा जैसे खा जाएगा। मुस्कान ने बमुश्किल दिल में सोचा, मगर शायद उसके चेहरे के तासुरात ने उसके खौफ की चुगली खा ली थी। मुस्कान की इस बात पर राहत ने उसे मुस्कुराती नज़र से देखा था। वो जो अभी तक तेवरी चढ़ाए खड़ा था, अचानक उसके लबों पर एक दिलावेश मगर शरारती मुस्कुराहट फैलने लगी। इससे पहले कि मुस्कान को समझ पाती या वहाँ से भागने की कोशिश करती, आहद ने एक गैर मुतवक्को हरकत की। उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता उसे अपने करीब कर गया था। मुस्कान का सांस जैसे वहीं अटक गया। इर्द गिर्द शादी वाला घर था। ढोलक की थाप दूर सहन से आ रही थी। औरतों के गाने की आवाज़ें फिज़ा में गूंज रही थी। लेकिन यहाँ इस नीम तारीख बरामदे में मुस्कान को सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो किसी हथौड़े की तरह बरस रही थी। नहीं मेरी जान, खाने का तो नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ तुम्हारे इन नर्म और नाजुक होंठों को चखूं। आहद की आवाज़ अब भारी और मध्यम थी, जैसे कोई नशा घोल दिया गया हो। उसका लहजा वो नहीं था जो अभी कुछ देर पहले दो टोक इनकार करते हुए था, बल्कि अब उसमें एक ऐसी अपनायत और इख्तियार था जिसने मुस्कान को साकत कर दिया था। उसके गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरता उसे कांपने पर
مجبور کر گیا تھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جو مسکان کے رگوں پہ میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ لڑکا جاہل ہے، لیکن اس کا دل کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ دور ہٹیں، مسکان نے بمشکل لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں دم نہیں تھا۔ یہ مزاحمت کم اور التجا زیادہ لگ رہی تھی۔ نہیں، اب تو نہیں۔ عہد کی آنکھوں میں ایک جنون خیز چمک ابھری۔ تم نے خود مجھے چھیڑا ہے، اب بھگتو۔ وہ یہ کہتا اس کے گلابی ہونٹوں پہ اپنی شدت ڈھانے لگا۔ یہ مسکان کی زندگی کا پہلا ایسا تجربہ تھا۔ اسے لگا جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ عہد کی گرفت مضبوط تھی لیکن تکلیف دہ نہیں۔ وہ کسی ماہر شکاری کی طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ چند لمحوں کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر وہ دونوں وقت کی قید سے آزاد ہوں گے۔ شادی کا شور، مہمانوں کی چہموگیاں، سب کچھ معدوم ہو گیا۔ بس وہ تھی اور عہد کا بے باک لمس۔ جب عہد نے اسے چھوڑا تو مسکان کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ حیا اور جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بامشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ عہد نے ایک بار پھر اپنی شال درست کی، جیب سے وہی موبائل نکالا اور بڑی ادا سے مسکراتے ہوئے بولا، ویسے تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، میں نے آکسفورڈ سے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری لی ہے۔ بس گاؤں میں آ کر اپنی دیسی روٹس کو انجوائے کرنا پسند کرتا ہوں۔ ان پڑھ ہونے کا ناٹک اس لیے کیا تاکہ دیکھ سکوں کہ شہر کی یہ مغرور لڑکیاں انسان کو دیکھتی ہیں یا اس کی ڈگری کو۔ مسکان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ آکسفورڈ؟ عہد نے اس کے گال کو ہلکے سے تھپتھپایا۔ اور ہاں، اگلی بار کسی کو مسٹنڈا کہنے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ کبھی کبھی مسٹنڈے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر وہاں سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا روشنیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مسکان وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہونٹوں پر ابھی تک اس کے لمس کی جلن باقی تھی اور دماغ میں اس کا دیا ہوا جھٹکا، یا اللہ، یہ کیا تھا؟ اس نے اپنے دہکتے ہوئے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر پہلے مسکان جب دوپہر کو زویا کے ساتھ اس کے گاؤں پہنچی تھی تو اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ کچے راستے، دھول مٹی اور لمبا سفر اسے تھکا گیا تھا۔ اس نے زویا سے 1000 بار کہا تھا کہ وہ شادی اٹینڈ کرنے نہیں آئے گی، لیکن زویا کی جذباتی بلیک میلنگ کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ یار مسکان، بھائی کی شادی ہے تو نہیں ہوگی تو مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ پلیز نا، اور گاؤں بہت پیارا ہمارا، تمہیں پسند آئے گا۔ زویا نے منت کی تھی اور اب وہ یہاں تھی، حویلی نما گھر کے وسیع صحن میں، سجی ہوئی مہندی کے تقریب میں۔ ہر طرف رنگوں کی بہار تھی۔ پیلی اور نارنجی گیندے کے پھولوں کی لڑیاں ہر ستون پر لٹکی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے کمکمے رات کے اندھیرے میں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ گاؤں کی خواتین ڈھولک پر روایتی گیت گا رہی تھی۔ لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ مایا۔ مسکان نے ایک بھاری کام والا شرارہ سوٹ پہن رکھا تھا جو اس نے خاص اس شادی کے لیے خریدا تھا۔ وہ بلا شک محفل کی جان لگ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شام کو جب وہ گاڑی سے اتری تھی تب اس نے عہد کو دیکھا تھا۔ وہ مردانہ حصے کی طرف جا رہا تھا، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ زویا نے بتایا تھا کہ عہد ہے، دلہے کا جگری یار، بہت اکڑو ہے۔ زویا نے ناک سکیڑ کر کہا تھا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، بھائی جان کا دوست ہے اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مسکان کو اکڑو لوگ ہمیشہ سے چیلنج لگتے تھے اور عہد میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے نظر انداز کرنا مشکل بنا رہی تھی۔ پوری تقریب میں وہ اسے ادھر ادھر کاموں میں مصروف دیکھتی رہی۔ وہ انتظام سنبھال رہا تھا، مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو اس ہلے گلے والے ماحول میں بھی نمایاں تھی۔ کھانے کے وقفے کے دوران مسکان نے موقع پا کر اسے اکیلے برآمدے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی غیر محسوس انداز میں پیچھے ہو لی۔ اسے بس ایک بار اس سے بات کرنی تھی، محض تجسس تھا یا شاید کچھ اور۔ جب وہ وہاں پہنچی تو عہد اندھیرے میں کھڑا
मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। सिग्नल्स शायद कम आ रहे थे या वो किसी चैट में मसरूफ़ था। मुस्कान ने वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया था और नतीजा वो निकला जिसकी उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब वो वहीं बरामदे में खड़ी थी, दिल काबू में नहीं आ रहा था। क्या उसे ज़ोया को बताना चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़ोया तो मजाक उड़ाएगी कि एक दिन में दिल दे बैठी, और वो भी किसे? उस शख्स को जिसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन वो किस? मुस्कान ने निचले होंठ को दांतों तले दबाया। उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी मीठी सी बेचैनी हो रही थी। मुस्कान, तुम कहाँ हो? ज़ोया की आवाज़ सहन से आई। मुस्कान हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, चेहरे पर आई लटों को पीछे किया और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। यहाँ हूँ ज़ोया। वो बाहर निकली। ज़ोया उसे देखकर मुस्कुराई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो भाईजान की एंट्री होने वाली है, सब वहाँ जमा हो रहे हैं। अरे तुम इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? तबीयत तो ठीक है? मुस्कान ने घबरा कर अपने गालों को छुआ। हाँ, वो बस हजूम की वजह से घुटन हो रही थी। अच्छा चलो आओ कुछ पीते हैं। ज़ोया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हजूम की तरफ खींच ले गई। में दाखिल होती मुस्कान की नज़रें गैर इरादी तौर पर भी राहत को ढूंढने लगी, और वो वहीं था, स्टेज के पास खड़ा, दूल्हे के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। अचानक जैसे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। मुस्कान और राहत की नज़रें चार हुई। राहत के लबों पर वही मायने खेज शरारती मुस्कुराहट उभरी। उसने हल्के से अपनी भनुएं उचकाई, जैसे पूछ रहा हो, कैसी लगी सरप्राइज क्लास? मुस्कान ने फौरन नज़र झुका ली। दिल एक बार फिर सीने में धमाल डालने लगा। ये शादी का फंक्शन अभी बहुत लंबा चलने वाला था, और मुस्कान को अंदाज़ा हो गया था कि आहत की मौजूदगी में उसका दिल सलामत रहना मुश्किल है। शादी वाले घरों की सुबहें भी अजीब होती हैं। शोर हंगामा, खुशबुएं और रंगों का एक सैलाब बरपा था। आज दिलावर की बारात थी और हवेली का हर कोना जाग चुका था। कमरे के बड़े से आईने के सामने खड़ी मुस्कान खुद को देखकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। सुर्ख रंग की मखमली चोली और गोल्डन काम वाले भारी गरारे में वो किसी मुगलिया शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसके कानों में बड़े बड़े झुमके झूल रहे थे, और हाथों में कांच की दर्जनों चूड़ियां अपनी झनकार से माहौल में जलतरंग घोल रही थी। बालों के एक लट बार बार उसके रुखसार को चूम रहे थे, जिसे वो झंझलाकर पीछे कर दी। आज तो गजब ही डहारी हो मेरी जान। ज़ोया ने कमरे में दाखिल होते ही सीटी बजाई। कसम से अगर आज भाई की शादी ना होती तो मैं तुम्हारी नज़र उतारने के लिए सदका ज़रूर देती। मुस्कान शर्मा की। बस कर दो ज़ोया। वैसे ही ये लहंगा इतना भारी है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे चलना किसने है, बस इठला कर चलना है। ज़ोया ने हंसते हुए उसे आंख मारी। चलो जल्दी करो, नीचे सब तैयार हैं। बारात निकलने में बस कुछ ही देर है। मैं ज़रा अम्मी को देख लूँ। ज़ोया तूफान की तरह आई और चली गई, लेकिन मुस्कान के दिल में एक ही धड़का लगा हुआ था, आहत का। कल रात के वाक़े के बाद उसने आहत का सामना नहीं किया था। वो जानबूझकर ख़वातीन वाले हिस्से में छुपी रही थी, लेकिन आज बारात के मौका पर सामना होना नागुज़ेर था। हिम्मत करके मुस्कान वो सिर्फ़ एक मज़ाक था। उसने खुद को तसल्ली दी और दुपट्टा संभालती हुई कमरे से बाहर निकली। दूसरी तरफ मर्दाना हिस्से में भी तैयारियों का शोर अरूज पर था। आहत जो दूल्हे का सबसे ख़ास दोस्त था, आज कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ था। क्रीम कलर की शलवार कमीज़, ऊपर से इसी रंग की कढ़ाई वाली वेस्टकोट और पैरों में चमकती हुई पेशावरी चप्पल। वह आज वाकई ऑक्सफोर्ड रिटर्न कम और किसी हवेली का चश्मो चिराग ज़्यादा लग रहा था। उसने बालों को जेल लगाकर पीछे की तरफ सेट किया था और कलाई में महंगी घड़ी बांध रखी थी। वह तेज़ी से अपने कमरे से निकला ताकि दिलावर के पास जाए, लेकिन अचानक एक हल्की सी टिक की आवाज़ आई। उसने नीचे देखा तो उसकी कमीज़ का ऊपर वाला बटन ऐन सीने के पास से टूट कर फर्श पर लुढ़क गया था। ओह खुदाया, ये भी अभी होना था। आहत ने बेजारी से टूटे हुए धागे को देखा। वेस्टकोट के बावजूद कमीज़ का खुला गिरेबान बुरा लग रहा था।
اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ملازم یا گھر کی خاتون نظر نہیں آ رہی تھی جو اس مصیبت کا حل نکالتی۔ سب نیچے ہال میں مصروف تھے۔ وہ ٹوٹا ہوا بٹن اٹھا کر جھنجھلاتا ہوا زنانہ حصے کی طرف بڑھا جو اس وقت نسبتاً خالی تھا کیونکہ سب مہمان مرکزی صحن میں جمع تھے۔ وہ تیزی سے براندے میں مڑا ہی تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے سرخ اور سنہری طوفان سے ٹکرا گیا۔ آہ! مسکان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اگر آہد اسے بازوؤں سے نہ تھامتا تو شاید وہ اپنے بھاری گرارے میں الجھ کر گر ہی جاتی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ آہد نے اسے تھام رکھا تھا اور مسکان کی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ کل رات والی شرارت آج ان آنکھوں میں نہیں تھی بلکہ ایک ستائشی نظر تھی۔ آہد کی نگاہیں اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ سرخ لباس میں ملبوس وہ اسے آگ کا شعلہ لگ رہی تھی جو کسی بھی لمحے اس کے دل کو راکھ کر سکتا تھا۔ مسکان نے فوراً خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ مسکان نے خود کو سنبھالتے ہوئے ذرا سختی سے کہا، حالانکہ اس کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی وہ جو ہونی چاہیے تھی۔ آہد نے مسکراتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جب سامنے اتنا حسین منظر ہو تو انسان کے قدم و نظریں دونوں بہک ہی جاتی ہیں۔ مسکان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اپنی فلرٹنگ اپنے پاس رکھو، ہٹو راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگی تو آہد نے راستہ روک لیا۔ ارے رکو تو صحیح، ایک ایمرجنسی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ مسکان نے ماتھے پر بل ڈالے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی آ جائے ورنہ شخص کے ارادے اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آہد نے اپنی مٹھی کھولی جس میں وہ چھوٹا سا سفید بٹن دبا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے کھلے ہوئے گریبان کی طرف اشارہ کیا۔ میرا بٹن ٹوٹ گیا ہے اور بارات نکلنے میں صرف 10 منٹ ہے۔ اب اس حالت میں تو میں جا نہیں سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ دلہے کا دوست ہی پھٹے حالوں میں پھر رہا ہے۔ مسکان نے ایک نظر اس کے سینے پر ڈالی جہاں سے قمیض کھلی ہوئی تھی اور پھر نظریں پھیر لی۔ تو میں کیا کروں؟ جاؤ زویا یا آنٹی سے کہو، میں کوئی درزی نہیں ہوں۔ زویا کہیں مصروف اور آنٹی مہمانوں میں گھری ہوئی ہیں۔ اب تم ہی واحد امید ہو۔ تمہارے پاس تو سوئی دھاگا ہوگا نا؟ لڑکیاں تو اپنے پرس میں یہ سب رکھتی ہیں، آہد نے معصومیت سے کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں وہی کل رات والی چمک واپس آ رہی تھی۔ میرے پاس نہیں ہے، مسکان نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ! آہد نے اس کی کلائی میں لٹکے چھوٹے سے کلچ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تھا کل زویا کو تمہیں ایمرجنسی کٹ دیتے ہوئے۔ پلیز یار، عزت کا سوال ہے۔ آکسفورڈ کی ڈگری اپنی جگہ لیکن بٹن لگانا مجھے نہیں آتا۔ مسکان کو اس کی بے چارگی پر تھوڑی ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی، لیکن واقعی وقت کم تھا اور اس حالت میں وہ برا لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہٹو پیچھے، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے اپنا کلچ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سیفٹی کٹ نکالی۔ خوش قسمتی سے اس میں سوئی اور سفید نل کی موجود تھی۔ لاؤ بٹن، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ آہد نے بٹن اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ اس کا گرم لمس مسکان کی ہتھیلی پر محسوس ہوا تو اس کے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ قمیض اتارنی پڑے گی؟ مسکان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اتنا ٹائم نہیں، اور ویسے بھی نیچے پہننے کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ تم ویسے ایسے ہی لگا دو، میں بالکل نہیں ہلوں گا، وعدہ۔ آہد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا جیسے کوئی بہت بڑا عہد کر رہا ہو۔ مسکان نے گہری سانس لی۔ اگر ہلے تو سوئی چبھ جائے گی، پھر مت کہنا۔ اس کے قریب آئی۔ آہد کا قد سے کافی لمبا تھا اس لیے اسے اپنی ایڑیوں پر تھوڑا اونچا ہونا پڑا۔ وہ براندے کے ستون کے پاس کھڑے تھے۔ مسکان نے کانپتے ہاتھوں سے سوئی میں دھاگا ڈالا۔ آہد کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ جب مسکان نے اس کے گریبان کے پاس ہاتھ بڑھایا تو فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ آہد کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو مسکان کے حواس پر چھا رہی تھی۔ اس کی سانسیں آہد کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ مسکان نے بٹن کو قمیض کے ساتھ جوڑا اور پھر ٹانکا لگانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تمہارے ہاتھ کیوں کانپنے ہیں؟ آہد نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور قریب تھی کہ مسکان کے کان کی لو سرخ ہو گئی۔ نہیں تو بس وہ
کپڑا موٹا ہے، مسکان نے صفائی پیش کی۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم مجھ سے ڈر رہی ہو یا شاید۔ آہد نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور شرارت سے اسے دیکھا۔ چپ کرو گے یا میں سوئی چبھ ہو دوں؟ مسکان نے آنکھیں دکھائی لیکن اس دھمکی کا اثر الٹا ہوا۔ آہد ہلکا سانس دیا۔ اس کے سینے کی لرزش مسکان کی انگلیوں نے محسوس کی۔ پلیز ہلو مت، مسکان نے بے بسی سے کہا۔ اسے اپنی انگلیاں اس کے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک عجیب سا نشہ تھا اس قربت میں۔ آہد نے اچانک اپنا سر جھکا لیا۔ اب اس کا چہرہ مسکان کے بالوں کے بالکل قریب تھا۔ ویسے سرخ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ رنگ بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ مسکان کا دل چاہا کہ وہ وہیں بیٹھ جائے، اس کے پیروں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی توجہ بٹن پر رکھی۔ تم ہر لڑکی سے ایسی بات کرتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، نظریں بٹن پر جمائے ہوئے۔ ہر لڑکی سے نہیں، آہد کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، صرف اس سے جو مجھے پہلی نظر میں جاہل اور گوار سمجھ لے اور پھر خود میرے جال میں پھنس جائے۔ مسکان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ آہد کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ وہ لمحہ پھر سے آ گیا تھا جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو ہو گیا۔ مسکان نے جلدی سے دھاگا دانتوں سے کاٹا اور پیچھے ہٹ گئی۔ لگ گیا تمہارا بٹن؟ آہد نے بٹن کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ واہ، کافی مضبوط لگایا ہے۔ لگتا ہے یہ رشتہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ کون سا رشتہ؟ مسکان نے نہ سمجھی سے پوچھا، حالانکہ دل سب سمجھ رہا تھا۔ بٹن اور قمیص کا؟ اور کون سا؟ آہد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم بھی نا، دماغ بہت دور چلا جاتا ہے تمہارا۔ مسکان کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ تم سدھر نہیں سکتے؟ جاؤ، اب سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ آہد نے اس کا نام پکارا، مسکان۔ وہ رک گئی، پلٹی نہیں۔ برات سے واپسی پر تیار رہنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کس بارے میں؟ ہم دونوں کے بارے میں۔ مسکان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم بڑھا دیے اور راہداری کے موڑ میں غائب ہو گئی۔ آہد وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سینے پر لگے اس نئے بٹن کو چھپا اور پھر مسکرا دیا، اسے گوشے کی۔ اب تو یہ بٹن ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا مسکان بیوی۔ نیچے ہال میں ڈول کی تھاپ تیز ہو گئی تھی۔ آہد بھائی، کہاں رہ گئے آپ؟ گاڑی تیار ہے؟ نیچے سے کسی کزن کی آواز آئی۔ آ رہا ہوں، آہد نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ اس نے ایک بار پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھا، کالر درست کیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیاں اتر گیا۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اس کی نظریں سب سے پہلے خواتین کے جھرمٹ میں چھپی مسکان کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ زویا کے ساتھ کھڑی تھی، نظر جھکائے ہوئے، چہرے پر حیا کی سرخی اور ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی آہد گاڑی کے پاس پہنچا، مسکان نے چوری چھپے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آہد نے دور سے ہی اپنے سینے کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کیا۔ مسکان نے گھبرا کر نظریں پھیر لی اور زویا کے پیچھے چھپ گئی۔ گاڑیوں کا ہارن بجا، بینڈ باجے والے نے دھن شروع کی اور دلاور کی بارات دھوم دھام سے روانہ ہو گئی۔ لیکن اس شور و گل میں دو دلوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا۔ اوئے سنبھل کے، یہ کھیت ہے۔ مسکان میں بھی کوئی تمہارے ڈیفینس کا شاپنگ مال نہیں جہاں ٹائلز لگی ہوں۔ زویا کی زوردار آواز پر مسکان چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اس کا پاؤں ابھی ایک اونچی نیچی پگڈنڈی پر پڑ کر مڑتے مڑتے بچا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالے بڑی مشکل سے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ زویا، تم لوگ کیسے چل لیتے ہو ان راستوں پر؟ مسکان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور اپنے جوتے کو جھاڑا جس پر اب اچھی خاصی مٹی لگ چکی تھی۔ ہم تو آنکھیں بند کر کے بھاگ بھی سکتے ہیں، تم شہری لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ دیسی لائف۔ زویا نے کہہ کر لگایا اور آگے بڑھ کر گنے کا ایک لمبا سا ٹکڑا توڑنے لگی۔ ولیمے کے اگلے دن صبح سویرے زویا کے دادا جان نے حکم جاری کیا تھا کہ مہمانوں کو باغات کی سیر کروائی جائے۔ شہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی دھوپ، ٹھنڈی ہوا اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔
सरसों के पीले پھول ہوا میں جھوم رہے تھے اور دور کہیں کسی ٹریکٹر کے چلنے کی آواز ماحول کا سکوت توڑ رہی تھی۔ پوری فیملی ٹولیوں کی صورت میں بکھری ہوئی تھی۔ بڑے لوگ امرود کے باغ میں کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ نوجوان نسل کھیتوں میں ادھر ادھر دھمال مچاتی پھر رہی تھی۔ مسکان سب سے الگ تھلگ قدرت کے ان حسین نظاروں کو اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کرنے میں مصروف تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اتنی خوبصورت جگہ پر کھڑی ہے۔ تازہ مٹی کی خوشبو اس کے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود ایک پرانی سی دیوار پر پڑی۔ وہ غور سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک پرانا بڑا سا کنواں تھا، بالکل ویسے جیسا اس نے پرانی پنجابی فلموں میں یا کتابوں میں پڑھا تھا۔ گول منڈیر، اینٹوں کی قدیم چنائی اور اس کے اوپر لگی ہوئی پرانی چرخی۔ اگرچہ ابھی استعمال میں نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کی ہیبت اور خوبصورتی اپنی جگہ قائم تھی۔ واہ، اصلی کنواں! مسکان کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک آ گئی۔ اس نے اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور احتیاط سے کنویں کی منڈیر کے قریب گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جھانک کر دیکھے کہ یہ کتنا گہرا ہے۔ اسے دونوں ہاتھ منڈیر پر رکھے اور پنجوں کے بل تھوڑا سا اوپر ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور نیچے پانی کی ہلکی سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی گونج اور ٹھنڈک تھی جو وہاں سے اٹھ رہی تھی۔ ہیلو! مسکان نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اندر منہ کر کے آواز لگائی۔ آواز گونج کر واپس آئی۔ ہیلو! ہیلو! مسکان کو بہت مزہ آیا۔ وہ مزید جھک گئی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن تجسس غالب تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پانی کتنا نیچے ہے۔ ابھی وہ پوری طرح جھک کر اندازہ لگانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بھاری اور مانوس آواز نے اسے وہیں جم جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر ارادہ خودکشی کا ہے تو بتا دو، میں دھکا دے دیتا ہوں۔ زحمت کیوں کر رہی ہو؟ مسکان اچھل پڑی۔ وہ اتنی بدحواس ہوئی کہ اس کا ہاتھ پھسلا۔ اگر پیچھے سے مضبوط ہاتھ اس کے بازو کو نہ تھامتے تو وہ شاید کنویں میں گر ہی جاتی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے احد کھڑا تھا۔ کالے رنگ کا کرتا شلوار، کاندھے پر اسی طرح کی گرم مردانہ شال اور ہونٹوں پر وہی دل جلانے والی مسکراہٹ۔ اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کر چکا تھا، لیکن گرفت ابھی بھی ڈھیلی نہیں تھی۔ تم تو مجھ کو ڈرا کر ہی مار دینا کسی دن۔ مسکان نے لمبا سانس لیا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اور میں خودکشی کیوں کروں گی بھلا؟ وہ تنک کر بولی۔ کیا پتا؟ احد نے کندھے اچکائے، آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ سنا ہے محبت میں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سوچا شاید میری محبت میں تم نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ مسکان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی اور یہ لڑکا اب اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ خوش فہمی کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ مسکان نے منہ بنا کر کہا اور دوبارہ کنویں کی طرف مڑ گئی۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ اصلی کنواں کیسا ہوتا ہے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ احد بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اچھا، تو کیسا لگا ہمارا دیسی سوئمنگ پول؟ مسکان ہنس پڑی۔ سوئمنگ پول؟ اس میں کون نہاتا ہے؟ یہ تو اتنا ڈراؤنا، دیکھو کتنا اندھیرا ہے نیچے۔ ہاں، اندھیرا تو ہے، احد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر آواز کو پراسرار بنا لیا۔ اور تمہیں پتہ ہے گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں اس کنویں کے بارے میں؟ مسکان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ احد نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راز کی بات بتا رہا ہو، پھر مسکان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے یہاں ایک شہزادی پانی بھرنے آئی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں گئی۔ آج بھی اگر کوئی اکیلا یہاں آ کر اندر جھانکے تو اسے پانی میں اپنا عکس نہیں بلکہ اس شہزادی کا چہرہ نظر آتا ہے جو اسے نیچے بلاتی ہے۔ مسکان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اسے فوراً کنویں سے ایک قدم پیچھے ڈال گیا۔ سچ میں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ شہر کی لڑکیاں ویسی بھی ایسی کہانیوں سے جلدی ڈر جاتی ہیں۔ احد نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے
سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ ہاں بالکل، اور سنا وہ شہزادی خاص طور پر ان لڑکیوں کو پسند کرتی جو شہر سے آئی ہوں اور جن کے سوٹ کا رنگ۔ احد نے مسکان کے ہلکے گلابی سوٹ پر نظر ڈالی۔ گلابی ہو؟ احد! مسکان نے ڈر کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے ڈراؤ مت، چلو یہاں سے، مجھے نہیں دیکھنا یہ منحوس کما۔ جیسی مسکان نے ڈر کر احد کا بازو پکڑا، احد کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کھیتوں کے سکوت میں گونج اٹھی۔ یار تم کتنی بھولی ہو، احد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی تم نہ ڈر ہو، اور ابھی ایک جھوٹی کہانی سے ڈر گئی۔ مسکان کو اپنی بے وقوفی پر غصہ بھی آیا اور احد کی ہنسی پر پیار بھی۔ اس نے غصے سے احد کے بازو پر ایک مکہ مارا۔ تم بہت برے ہو، میرا دل نکال دیا تھا تم نے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ منہ پھلا کر جانے لگی تو احد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اب وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور احد اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر ٹکائے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا سوری بابا، احد نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت کی جگہ ایک گہری سنجیدگی اور محبت تھی۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ڈر کر تم کس کے پاس جاتی ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرا ہی بازو تھاما۔ مسکان کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی۔ کھیتوں کی ہوا، تنہائی اور احد کی قربت، یہ سب اس کے لیے بہت نیا اور سحر انگیز تھا۔ ہٹو احد، کوئی دیکھ لے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ نظریں جھکا لی۔ دیکھنے دو، احد نے لاپرواہی سے کہا۔ اب تو جان پہچان ہو گئی اور میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں کیومے کے جنوں سے بچاؤں۔ کوئی جن نہیں ہے وہاں، تم جھوٹ بول رہے تھے۔ مسکان نے نظر اٹھا کر اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں کنویں میں تو شاید نہیں ہے، احد نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن میرے اندر ضرور ایک جن ہے جو تمہیں دیکھ کر بے قابو ہونے لگتا ہے۔ مسکان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم باتیں بنانا کہاں سے سیکھ کر آئے ہو؟ آکسفورڈ میں یہ بھی سکھاتے ہیں؟ نہیں، احد مسکرایا۔ یہ کورس میں نے مسکان نامی یونیورسٹی سے کیا ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے نا، شاعری خود بخود اترنے لگی ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس سے مسکان کے بال اٹھ کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ احد نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کے ہاتھ کا لمس مسکان کے گال پر کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہوا، مگر وہ جلن تکلیف دہ نہیں بلکہ سکون دہ مانی تھی۔ پتہ ہے مسکان، احد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ کنواں تو شاید اتنا گہرا نہ ہو، لیکن میری محبت کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں اگر تم گرو گی تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ مسکان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور اگر میں واپس آنا ہی نہ چاہوں تو؟ احد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یہی سننا چاہتا تھا۔ اب اگر کنویں والی چڑیل بھی آ جائے تو اسے تمہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ آج پھر وہی بات، مسکان نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ اچھا اچھا نہیں کرتا یہ بات، احد نے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ بس ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ اس کنویں میں آواز لگانے سے آواز واپس آتی ہے؟ کبھی میرے دل میں آواز لگا کر دیکھنا، وہاں سے صرف تمہارا نام ہی واپس آئے گا۔ مسکان ابھی اس بات کا جواب سوچ ہی رہی تھی کہ دور سے زویا کی چیخ نما آواز آئی۔ او ہیلو رومیو جولیٹ، اگر رومانس ختم ہو گیا تو آ جاؤ، دادا جان کنو تڑوا رہے ہیں۔ دونوں ہڑبڑا کر الگ ہوئے۔ مسکان نے شرمندگی سے دوپٹہ درست کیا اور احد نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ یہ لڑکی ہر جگہ کباب میں ہڈی بننے آ جاتی ہے، احد نے دانت پیس کر کہا۔ مسکان ہنس دی۔ چلو ورنہ وہ یہاں آ کر بھی چیخنا شروع کر دے گی۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے۔ احد نے چلتے چلتے مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسکان نے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ کچے راستے پر چلتے ہوئے احد نے کہا، سنو، اگلی بار جب گاؤں ہوگی تو جوتے وہ پہن کر آنا جن میں چلا جا سکے، ورنہ مجھے تمہیں گود میں اٹھا کر لے جانا پڑے گا، اور تمہارا وزن پہلے ہی کافی زیادہ ہے۔ مسکان نے اسے کوہنی ماری۔ موٹے تم ہو گئے ہو، میں تو بالکل سمارٹ ہوں۔ ہاں دیکھ لیا تھا ابھی گرتے گرتے، وہ تو میں تھا جس نے بچا لیا۔ ہاں تو ہیرو کا کام ہی بچانا ہوتا ہے، تو مان لیا کہ میں تمہارا ہیرو ہوں، احد نے بھنویں چکائی۔
مسکان مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اقرار سے بھی بڑھ کر تھی۔ شاید، شاید نہیں، پکا بولو۔ چلو پکا۔ آہد نے خوش ہو کر مسکان کا ہاتھ دبایا۔ وہ دونوں کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے واپس اپنے گھر والوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیچھے وہ پرانا کنواں خاموش کھڑا تھا، جیسے ان کی محبت کی اس پہلی معصوم سی ملاقات اور شرارتوں کا گواہ بن کیا ہو۔ سورج ڈل رہا تھا اور گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن مسکان کے دل میں اب ہلچل مچ چکی تھی، وہ ہلچل جو اسے زندگی بھر یاد رہنے والی تھی۔ گاڑی جب گھر کے پورش میں رکی تو مسکان کا دل عجیب سی اداسی سے بوجھل تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ گاؤں کی کھلی فضاؤں، ڈھول کی تھاپ اور شادی کے ہنگاموں میں تھی، اور اب واپس اسی شہر کی مصنوعی خاموشی میں۔ زویا کے بھائی کی شادی ختم ہوتی ہی واپسی کا پروگرام اتنی جلدی بنا کہ مسکان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اسے امید تھی کہ روانگی سے پہلے احد سے ایک آخری ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ بار بار گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پیچھے مڑ کر حویلی کے دروازے کو دیکھتی رہی تھی، اس امید پر کہ شاید وہ سفید شلوار قمیض والا شخص ہاتھ ہلاتا نظر آ جائے، یا شاید وہی شرارتی مسکراہٹ لیے اسے الوداع کہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ احد وہاں نہیں تھا، شاید وہ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ مسکان نے خود کو سمجھایا اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوگی۔ بیگ ایک کونے میں پھینکا اور بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی مناظر گھوم رہے تھے۔ احد کو اسے چھیڑنا، وہ گہری نگاہیں، کیا سب جھوٹ تھا؟ اگلے 2 دن مسکان کا حال عجیب رہا۔ وہ گمسم سی رہنے لگی، نہ یونیورسٹی جانے کا دل کر رہا تھا اور نہ دوستوں سے بات کرنے کا۔ زویا کی کالز آئی، لیکن اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر بات مختصر کر دی۔ تیسرے دن شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھی بے دلی سے ٹی وی چینل بدل رہی تھی کہ اس کی امی ثروت بیگم اور ابو احمد صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں وہاں داخل ہوئے۔ مسکان بیٹا، ٹی وی بند کرو، ہمیں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ثروت بیگم نے چہکتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی امی، خیریت؟ آپ لوگ اتنے خوش کیوں ہیں؟ مسکان نے ریموٹ سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ خوشی کی تو بات ہے میری جان، احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج ایک بہت ہی شاندار جگہ سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ مسکان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ رشتہ؟ لیکن ابو، میں نے تو آپ سے کہا تھا نا کہ ابھی مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ بیٹا، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ثروت بیگم نے فوراً کہا، اور ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ لڑکا بہت ہی خاندانی اور امیر کبیر فیملی سے ہے، ان کا اپنا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے، بیرون ملک سیٹل رہے ہیں، اور لڑکا خود بھی بہت پڑھا لکھا ہے۔ امی پلیز، مسکان جھنجھلا گئی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ لڑکا کتنا امیر ہے یا اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، میرا ابھی موڈ نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً احمد کا خیال آیا، ایک عجیب سا موازنہ اس کے دماغ میں چلنے لگا، کہاں وہ سادہ سا گاؤں کا لڑکا اور کہاں یہ سوٹیڈ بوٹیڈ امیر زادے۔ اسے لگا جیسے وہ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ کر احد کے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ دیکھو مسکان، ضد نہیں کرتے، احمد صاحب نے ذرا سختی سے کہا، ہم نے انہیں اتوار کی شام کھانے پر بلایا ہے، وہ لوگ صرف تمہیں دیکھنے اور ملنے آ رہے ہیں، بات پکی نہیں کر رہے ہم، لڑکا بھی ساتھ آ رہا ہے، تم مل لو، بات کر لو، اگر پسند نہ آئے تو منع کر دینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ابو، بس بات ختم، ثروت بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، پرسوں اتوار ہے، تم اچھی طرح تیار رہنا، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے مہمانوں کے سامنے تم منہ لٹکا کر بیٹھو۔ مسکان غصے اور بے بسی کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے چند آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ تم اتنے برے کیوں ہو آہد؟ ایک بار، بس ایک بار کال کر لیتے یا روک لیتے تو میں پوری دنیا سے لڑ جاتی، لیکن تم نے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ 2 دن مسکان پر بہت بھاری گزرے۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، نئے پردے لگ رہے تھے، کھانے کا مینیو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، اور مسکان اپنے کمرے میں بند خود کو کوس رہی تھی۔ اسے اس نئے لڑکے سے بن ملے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس لڑکے کے سامنے اتنی بدتمیزی سے پیش آئے گی یا
ایسے سوالات کرے گی کہ وہ خود ہی بھاگ جائے۔ اتوار کی شام آ گئی۔ مسکان نے جان بوجھ کر بہت زیادہ تیار ہونے سے گریز کیا۔ اس نے ایک سادہ سی پستئی رنگ کا سوٹ پہنا، بالوں کو ایک ڈھیلی سی پونی میں باندھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اسے اس آنے والے مہمان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مسکان بیٹا، مہمان آ گئے ہیں، جلدی سے چائے کی ٹرالی لے کر آؤ، امی نے دروازے سے جھانک کر کہا۔ ان کے لہجے میں گھبراہٹ اور خوشی دونوں تھی۔ آ رہی ہوں امی، مسکان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ وہ کچن میں گئی، ٹرالی تیار تھی، اس نے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن یہ گھبراہٹ کی نہیں بلکہ غصے اور بے بسی کی تھی۔ اس نے ٹرالی کو دھکیلا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ احمد صاحب کسی کے ساتھ سیاست پر بحث کر رہے تھے اور ایک اجنبی مردانہ آواز ان کی تائید کر رہی تھی۔ آواز کچھ جانی پہچانی لگی لیکن مسکان نے توجہ نہیں تھی۔ السلام علیکم، مسکان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نظر جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، آؤ بیٹا آؤ۔ ایک اجنبی خاتون جو شاید لڑکے کی ماں تھی، ان کی پیار بھری آواز آئی۔ مسکان نے ٹرالی درمیان میں روکی اور مہمانوں کی طرف دیکھے بغیر چائے بنانے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ نظریں اسے چبھ رہی تھی۔ یہ رہی ہماری بیٹی مسکان، احمد صاحب نے تعارف کروایا۔ مسکان بیٹا، یہ زینب بیگم اور یہ ان کے ساجزادے ہیں۔ مسکان نے کپ میں چائے ڈالی اور زینب بیگم کی طرف بڑھائی، پھر دوسرا کپ تیار کیا اور بامشکل خود کو تیار کیا کہ سمیر زادے کو چائے دی۔ جیسے وہ چائے کا کپ لے کر مڑی اور نظر اٹھائی، اس کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بجا۔ چائے کا کچھ حصہ چھلک کر ٹرے میں گر گیا۔ اس کے سامنے سنگل صوفے پر 3 پیس گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ رکھے کوئی اور نہیں بلکہ احد بیٹھا ہوا تھا۔ وہی احد، وہی شرارتی آنکھیں، وہی پراعتماد انداز، بس فرق یہ تھا کہ آج وہ گاؤں کے دیہاتی حلیے کے بجائے ایک مکمل بزنس ٹائکون لگ رہا تھا۔ اس کے بالوں کا سٹائل نفیس تھا اور کلائی میں وہی مہنگی گھڑی تھی جو مسکان نے شادی والے دن دیکھی تھی۔ مسکان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے۔ آپ؟ مسکان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کمرے میں موجود تمام لوگ حیرت سے مسکان اور راحت کو دیکھنے لگے۔ آگ کے لبوں پر وہی مخصوص جان لیوا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بڑے اطمینان سے مسکان کے ہاتھ سے کپ لیا جو وہ گرانے والی تھی، اور ہلکی سی سرگوشی کے انداز میں بولا، کیوں؟ کسی جاہل اور گنوار کی امید نہیں تھی کیا؟ مسکان کو لگا اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ سرور بیگم نے حیرت سے پوچھا، مسکان تم انہیں جانتی ہو؟ اس سے پہلے کہ مسکان کچھ بولتی، احد نے بڑی شائستگی سے جواب دیا، آنٹی دراصل ہماری ملاقات شادی میں ہوئی تھی۔ میں دلاور کا دوست ہوں اور مسکان دلاور کی بہن کی دوست ہے، بس وہاں تھوڑی بہت نوک جھونک ہو گئی تھی۔ مسکان ابھی تک شوق کی حالت میں تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ احد یہاں کیسے؟ اور کیا یہ وہی رشتہ تھا جس کے لیے وہ پچھلے 3 دن سے رو رہی تھی؟ اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زینب بیگم نے خوش ہو کر کہا، لیکن احد نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ وہ مسکان کو پہلے سے دیکھ چکا ہے۔ بڑا چھپا رستم نکلا یہ لڑکا۔ احد نے معنی خیز نظروں سے مسکان کو دیکھا جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ ماں، میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور ویسے بھی کچھ لوگوں کو میری ڈگریوں پر شک تھا، سوچا آج سوٹ پہن کر اور امی ابو کو ساتھ لا کر یقین دلا دوں کہ میں واقعی پڑھا لکھا ہوں۔ مسکان کے گالوں پر حیا اور غصے کی ملی جلی سرخی دوڑ گئی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر اپنی امی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہیں سب کو آواز نہ آ جائے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک بڑوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ مسکان نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن اسے مسلسل احد کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی ہم تو بڑوں والی بات کر رہے ہیں، کیوں نہ بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی 2 منٹ بات کر لیں، آخر زندگی تو انہوں نے ساتھ گزارنی ہے۔ مسکان نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، لیکن امی نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جاؤ۔ مسکان بیٹا، احد کو ذرا لون دکھا لاؤ، احمد صاحب نے کہا۔ مسکان کامتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھی۔ احد بھی باوقار انداز میں اٹھا۔
دونوں خاموشی سے لان سے نکل کر گھر کے چھوٹے سے لان میں آ گئے۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ جیسے وہ دونوں تنہا ہوئے، مسکان فوراً پلٹی اور غصے سے آہت کو گھورا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے آہت؟ اس کی آواز میں شکایت ہے۔ آہت نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کون سا ڈرامہ؟ رشتے کا یا میرے سوٹ کا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مسکان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں پچھلے 3 دن سے کس عذاب میں تھی؟ میں سمجھی تھی تم نے مجھے بھلا دیا ہے۔ تم شادی کے بعد ملے بھی نہیں، خدا حافظ بھی نہیں کہا، اور اب اچانک یہاں آ کر میرے والدین کے سامنے شریف بن رہے ہو۔ آہت کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اسے نرمی سے مسکان کی طرف قدم بڑھایا۔ میں شادی والے دن اس لیے نہیں ملا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا رشتہ صرف ایک کالج رومانس یا دوستی تک رہے۔ میں تمہیں خدا حافظ کہنے نہیں آنا چاہتا تھا مسکان، میں تمہیں ویلکم کہنے کے لیے آنا چاہتا تھا، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے۔ مسکان خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی اور رہا سوال بتانے کا۔ آہت نے اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن کو چھوا، وہی جگہ جہاں شادی والے دن بٹن ٹوٹا تھا۔ تو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ شہر کی لڑکیاں ڈگری دیکھتی ہیں یا انسان؟ تم نے مجھے تب پسند کیا جب میں تمہارے لیے صرف ایک گاؤں کا مسٹنڈا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ مسکان نے آنسو پونچھے اور منہ پھیر لیا۔ میں نے کب کہا کہ میں نے تمہیں پسند کیا تھا؟ یہی تو جھوٹ۔ آہت نے اس کے سامنے آ کر جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی مسکان، اور اگر پسند نہیں تھا تو یہ آنسو کس لیے اور یہ اداسی کیوں؟ مسکان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ آہت نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے شرارت سے کہا، تم اس دن لال جوڑے میں جتنی خطرناک لگ رہی تھی نا، آج غصے میں اس سے زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ مسکان کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ تم بہت برے ہو، جانتا ہوں، آہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ بتاؤ اندر جا کر کیا جواب دینا ہے؟ کیا یہ شہری میم اس دیہاتی کو قبول کرتی یا مجھے ابھی واپس جا کر دوبارہ بھینسیں چرانی پڑیں گی؟ مسکان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، محبت تھی اور مان تھا۔ سوچوں گی، مسکان نے نخرے سے کہا اور پلٹ گئی۔ ارے واہ، اتنا بھاؤ؟ آہت اس کے پیچھے آیا۔ ہاں تو تم نے مجھے 3 دن رلایا ہے، اب میں تمہیں تھوڑا تو تڑپاؤں گی نا؟ مسکان نے مڑ کر اسے آنکھ ماری۔ آہت ہنس دیا۔ منظور ہے، ساری عمر تڑپنے کے لیے تیار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تڑپانے والی تم ہوگی۔ دونوں کی ہنسی فضا میں گونج گئی۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے ثروت بیگم اور زینت بیگم انہیں مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جواب ہاں میں ہے۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔